अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अशमत जामी। आज मेरे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू होंगे। पहले हिस्से में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर तरीन रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब, आप मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान भी रह चुके हैं। वो कमेटी जो ख़त्म हो चुकी, वो मुज़ाकरात जो अब कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। अलबत्ता इस बीच हम देखते हैं कि इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम, और आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी हुई जिसमें मुल्क को दरपेश जो दहशतगर्दी के चैलेंजेस हैं, जो भारतीय सूरत हाल है, मकबूजा जम्मू कश्मीर की सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान और KP की जो सूरत हाल है, बलूचिस्तान की जो सूरत हाल है, उस पर तफसीली वहाँ पे कोर कमांडर्स ने गुफ्तगू की है और पाक फ़ौज ने कहा है कि वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों से मुकम्मल तौर पर आगाह हैं। इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिया में सियासी सूरत हाल के हवाले से कोई भी जुमला नहीं लिखा गया। अलबत्ता जो इमरान खान साहब ने ख़त लिखा है आर्मी चीफ के नाम, उस हवाले से इत्तलात हैं कि ऐसा कोई भी ख़त अभी तक मुतल्लिका हुकाम तक नहीं पहुंचा और ना ही उन्हें कोई इस मामले में दिलचस्पी है। बल्कि कुछ ज़रा ये तस्दीक करते हैं कि पाक फ़ौज का ये मौक़िफ़ है कि गुफ्तगू इस मौजू पर सियासतदानों से ही होनी चाहिए, हमसे नहीं हो सकती। लेकिन इस ख़त को लेकर के हुकूमती हलकों के यहाँ से हमें ख़ासा संजीदा रद्द-ए-अमल देखा। राना सनाउल्लाह साहब हूँ या ख्वाजा आसिफ साहब हूँ, ये कह रहे हैं कि जी ये तो ख़त NRO की एक कोशिश है। राना सना साहब कहते हैं कि ये फ़ौज और अवाम के दरमियान फ़र्क डालने की एक कोशिश है। खान साहब कहते हैं फ़ौज भी मेरी है और मुल्क भी मेरा है। अब जबकि ये मुज़ाकराती अमल ख़त्म हो चुका, कमेटियाँ तहलील हो चुकी, ख़त की कहानी सामने आ चुकी, तो अब मुल्क की सियासत किस जानिब जा रही है और इस ख़त के ऊपर हुकूमत को एतराज़ क्या है? इन मामलों पर गुफ्तगू करने के लिए हमने इरफान सिद्दीकी साहब को ज़हमत दे रखी। साहब बहुत शुक्रिया, आपने बिलाखिर हमें वक्त दिया। पहली बार आप मेरे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए जब से मैंने सोलो प्रोग्राम करना शुरू किया है। मैं इंतहाई मशकूर हूँ आपका। इत्तला मिली कि कोई नई किताब भी आपने लिख दी है, कब तक मार्केट में आएगी किताब? और साथ ये खान साहब के ख़त पर आपको क्या एतराज़ है? आप तो ख़ुद किताबें लिख रहे हैं और खान साहब को आप ख़त नहीं लिखने दे रहे। बहुत शुक्रिया जामी साहब। मामला ये है कि पहले तो किताब की बात हो जाए। ये किताब जो आ रही है इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी महीने में, इसमें दरअसल तो वो कालम है जो खान साहब के साइफर लहराने से लेके उनकी फाइनल कॉल तक के दौर को कवर करते हैं। तो ये एक ऐद की हिस्ट्री है, तारीख़ है हमारी, और मैंने कहा कि ये मुंज़बित हो जाए तो वो इंशाल्लाह जल्द आ जाएगी। दूसरी बात जो आप खान साहब के ख़त की कर रहे हैं, ये तो एक अजीब मुअम्मा हो गया है, क्योंकि कल बड़ी हाइप क्रिएट हुई खुद PTI के हलकों से कि जी ख़त लिख दिया गया है, और फिर मुजीबुर रहमान साहब की तर्ज पर इसके अंदर भी कुछ 6 निकात डाल दिए गए हैं। आज अली गौहर साहब कहते हैं जी ना मुझे इस ख़त के बारे में कुछ पता है, ना मैंने देखा है, ना इसके मंदरजात का इल्म है, मुझे तो बानी ने बताया है कि इस तरह का कोई ख़त है। तो ये ख़त अभी तक तो हवा में कहीं परवाज़ कर रहा है, शायद किसी कबूतर के मुंह में है, अभी कहीं उतरेगा किसी मंडेर के ऊपर, तो फिर हम खोल के देखेंगे कि उसके अंदर क्या है। फ़िलहाल तो सब मेरा ख्याल है अबहाम ही अबहाम है। यानी आप समझते हैं ख़त अभी मुतल्लिका जगह नहीं पहुंचा? मेरा तो ख्याल ये है कि मुतल्लिका जगह अगर पहुंच भी गया तो मुतल्लिका जगह इसको कोई सीरियसली शायद ना ले, इसलिए कि वो एक मौक़िफ़ दे चुकी है मुतल्लिका जगह, और बार बार दे चुकी है कि हमारा इन सियासी बातों से कुछ लेना देना नहीं है। आप जो भी कोई अपना दुखड़ा रोना चाहते हैं, अपने मसाइल हल करना चाहते हैं, कोई नसीहत करना चाहते हैं किसी को, कोई मशवरा देना चाहते हैं किसी को, कोई मुज़ाकरात करने हैं, लेन देन करना है, तो वो सियासतदान आपस में मिल बैठ के करें। ये बड़ा डिक्लेयर्ड और बड़ा कंसिडर्ड मौक़िफ़ है मुतल्लिका हलकों का। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये ख़त अगर वहाँ पहुँच भी जाता है, मेरी मालूमात ये है कि ख़त इन्होंने मौजूदा आर्मी चीफ को इससे पहले भी लिखा था, शायद उसकी शोहरत नहीं हुई। अच्छा। वो ख़त लिखा गया था आरिफ अलवी साहब के दौर में, और मेरी मालूमात ये है कि वो ख़त आरिफ अलवी साहब से होता हुआ खान साहब का वो ख़त जिन मुतल्लिका जगहों की हलकों का नाम आप ले रहे हैं वहाँ तक भी पहुँचा था, लेकिन उस पर कोई ना रद्द अमल आया, ना कोई, बस हुआ ये कि ना कोई रसीद आई, ना कोई रद्द अमल आया, और ना कोई उसको अहमियत दी गई। तो आई थिंक कि जो मौजूदा सो कार्ड ख़त है, अभी तक तो नाम नहाद ख़त है, उसके मंदरजात भी सामने नहीं आए,
تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اس کا انجام بھی ان کے پہلے خط کی طرح ہوگا. یہ خطوط نویسی کا معاملہ نہیں ہے, یہ بڑا سیریس ایک ایشو ہوتا ہے جب آپ سمجھتے ہیں. آپ فوج کو یہ کہنا جی کہ عوام کے درمیان اور فوج کے درمیان بڑا فاصلہ پیدا ہو گیا. عین اس وقت جب فوج اپنی ملک کی سرحدوں کے اندر ایک بڑی ڈیسائسو دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑ رہی ہے, تو اس طرح کی باتیں مجھے نہیں پتا کہ یہ کس ذہن میں ڈلتی ہیں, کس طرح پھر جنریٹ کرتی ہیں ذہنوں کے اندر, کس طرح خط میں ڈلتی ہیں. تو یہ ایک لا حاصل سی مشق ہے, ایک بڑی حاصل حصول والی مشق جو تھی جو ہمارے ساتھ انہوں نے شروع کی تھی, وہ ختم ہو گئی, وہ خود انہوں نے ختم کر دی. اب وہ یہ دہلیز چھوڑ کے وہ دروازہ چھوڑ کے کوئی اور کھڑکی چھوڑ کے کوئی اور خط, یہ سوائے فرسٹریشن کی نشانیوں کے اور تو کچھ نہیں لگتا مجھے. لیکن صدیقی صاحب, آپ پاکستانی سیاست سے دیکھ رہے ہیں, آپ نے اس پہ لکھا بھی, بحیثیت تجزیہ نگار بھی, پھر سیاست کا حصہ بھی آپ رہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی قریب میں بھی سیاستدانوں کی توجہ اور سیاستدانوں کا رخ اسی جانب رہا جہاں خان صاحب نے خط لکھا, چاہے وہ پس پردہ روابط کے ذریعے ہو, جلسوں میں نام لیے بغیر ذکر کرنا ہو, یا کوئی اور صورت گری ہو. تو اس سب کو دیکھتے ہوئے اگر ایک سابق وزیر اعظم نے براہ راست خط ہی لکھ ڈالا ہے اور اپنی کنسرنز یا اپنی تجاویز کو ان تک پہنچانے کی کوشش کی ہے, تو اس میں غلطی کیا ہے؟ اس میں غلطی یہ ہے کہ جن چیزوں کا حوالہ آپ دے رہے ہیں تفصیلات میں جائے بغیر اور آپ بھی نام لیے بغیر کچھ اشارے کر رہے ہیں, تو وہ سیاستدانوں کے جو اسٹیبلشمنٹ کھل کے ہم بات کرتے ہیں اس کے بارے میں تحفظات ہمیشہ رہے ہیں, باتیں بھی ہوتی رہی ہیں, ان کے سیاست کے اندر دخیل ہونے کی بھی باتیں ہوئی ہیں, مارشل لاؤں کی بھی باتیں ہوئی ہیں. جو کچھ خان صاحب کے دور میں ہوتا رہا ہے سیاستدانوں کے ساتھ, اور سیاستدانوں کو کچلنے کے لیے, میڈیا کو کچلنے کے لیے, آوازوں کو کچلنے کے لیے, میڈیا کو مینیج کرنے کے لیے, وہ ساری کہانی آپ کے سامنے ہے. جب ججوں کے گھر جاتے تھے جرنیل کہ جی اس کو ریلیف نہیں دینا, ہماری محنت ضائع ہو جائے گی, تو وہ چیپٹر کلوز ہو گیا نا. اس وقت اگر باتیں ہوتی تھی تو میرا خیال ہے ان کا ایک جواز بھی تھا. دوسرا یہ ہے کہ وہ سیاستدان باہر تھے, وہ جیلوں کے اندر کنڈیمڈ پریزنرز نہیں تھے کہ وہ ابھی ایک 360 صفحوں کا خط لکھ دیا ہے انہوں نے چیف جسٹس صاحب کو. مجھے نہیں معلوم کہ ان 360 صفحات کے اندر کیا ہے, اور مجھے یہ 4 یا 6 صفحوں کا خط یہ بھی بتاتے ہیں. تو یہ خطوط نویسی ایک فارغ وقت کا شاید مشغلہ ہو, لیکن خان صاحب خود بھی نہیں لکھ رہے. یہ خط پتہ نہیں کہاں لکھے جا رہے ہیں, کون سا ذہن ان کے پیچھے کام کر رہا ہے, کون سے اس کے پیش نظر ہیں. خان صاحب تو آنکھیں بند کر کے اس پہ ایمان لا رہے ہیں کہ ہاں جی میرا خط ہے, لیکن خان صاحب کو اس کے مندرجات پہ, اس کی ٹون پہ, اس کے لہجے پہ میرا خیال ہے غور کرنا چاہیے. یہاں خطوط کے حوالے سے کچھ سیاستدانوں کو اچھی خاصی سزائیں ہوتی رہی ہیں. ایک خط مجھے یاد ہے جاوید ہاشمی صاحب نے پڑھا تھا تو برسوں وہ جیل کی نظر ہو گئے تھے. جی ہاں, تو اور بھی خطوط کی بڑی کہانیاں ہیں. تو خان صاحب کو احتیاط کرنی چاہیے, وہ جو بھی انہیں ملے گا وہ انہیں ذہن میں رکھ لینا چاہیے. اصل میں بات یہ ہے جو میں نے آج اپنے کالم میں بھی لکھی ہے کہ وہ ہمیشہ کسی شخصیت کی سرپرستی چاہتے ہیں. اب وہ کوئی شخصیت انہیں مل نہیں رہی, سو وہ یہ خطوط جو ہیں یہ شاید ایسے ہے کہ شاید کسی دروازے سے اس پر جواب آ جائے, کہیں سے کوئی جواب نہیں آنا انہیں آج بیٹھیں, کل بیٹھیں, 1 سال بعد بیٹھیں, انہیں پھر بھی انہی سیاستدانوں کے پاس بیٹھنا پڑے گا, ساتھ بیٹھنا پڑے گا جنہیں وہ بے اختیار کہتے ہیں یا انہی سیاستدانوں کے ساتھ بالآخر وہ ایگری ہوئے بات چیت کرنے کے لیے. کمیٹی انہوں نے بھی بنائی, بات چیت ہوئی, اس میں میں بعد میں آتا ہوں کہ پھر کیا ہوا, لیکن انہوں نے ادراک کیا, کمیٹی بٹھائی, اس معاملے میں انگیج ہوئے. تو اگر اسی طرح سے اب وہ کہیں اور خط لکھنے کی بجائے پرائم منسٹر کو یا صدر زرداری کو یا نواز شریف صاحب کو خط لکھیں تو پھر کیا آپ داد دیں گے؟ یہ قابل تعریف عمل ہوگا؟ دیکھیں میں داد دوں یا نہ دوں, لیکن مجھے وہ دن دور نہیں لگتا ہے. آرمی چیف کے بارے میں, موجودہ آرمی چیف کا راستہ روکنے کے لیے وہ 2 دن پہلے یہاں پنڈی اسلام آباد میں ایک لشکر لے کے آ گئے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پہلی دفعہ ہماری ہسٹری کے اندر انہوں نے ایسے
کوچہ و بازار کا موضوع بنایا آرمی چیف کی تقرری کو، وہ بن بھی گئے تو اس کے بعد جو انہوں نے لب و لہجہ اختیار کیا، جو ٹویٹس کیے، جو کچھ کہتے کرتے رہے، وہ سب کے سامنے ہے. لیکن آج وہ اس نقطے پہ پہنچے، اس نقطۂ دانش پہ پہنچے ہیں، اس حکمت آفرین نقطے پہ پہنچے ہیں کہ نہیں جی اسی کو خط لکھنا چاہیے اور وہیں سے انہی کے پاس میرے مسائل کی کنجی ہے. کل اگر وہ نواز شریف کو خط لکھتے ہیں تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا، وہ زرداری صاحب کو بھی لکھتے ہیں تو مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا. مجھے خان صاحب کے کسی بھی کردار و عمل کے حوالے سے یا پہلے سے جو ان کا موقف ہے اس سے منحرف ہو کے کسی اور موقف کی طرف جانے میں، ہمیں بھی تو وہ چور ڈاکو کہتے تھے نا، وہ کہتے تھے مر جائیں گے پی ایم ایل این سے بات نہیں کریں گے، زرداری کی جماعت سے بات نہیں کریں گے، کی نہ بات انہوں نے. تو اس لیے مجھے کوئی تعجب نہیں ہوگا کہ وہ خطوط جن لوگوں کے نام لیے ہیں وہاں بھی جانا شروع ہو جائیں. لیکن خطوط کی یہ مشق انہیں کہاں لے کے جائے گی؟ یہ اس وقت ہوگا جب وہ اپنے جو کتاب سیاست ہے اور نصاب سیاست ہے اس کے اندر تبدیلی کریں گے، ترمیم کریں گے، اور جو جمہوری رویے ہیں، جو جمہوری اقدار ہیں، جو پارلیمانی اقدار و روایات ہیں، ان کے اندر ڈھلنے کی کوشش کریں گے تو بات بنے گی، ورنہ نہیں بنے گی. ٹھیک. مذاکرات شروع ہوئے اور پوری قوم تمام طالب علموں کو سیاست کے صحافت کے خوشائند لگا کہ بڑی سیاسی جماعت مل بیٹھی ہے حکومت کے ساتھ اور الائنسز کی صورت میں مل بیٹھے ہیں. ان کے دو نکاتی مطالبات تھے بنیادی. ایسا کیا ہوا کہ آپ سب لوگوں کو میں سن رہا تھا، دیکھ رہا تھا، انتہائی مثبت یقین جانے اثرات اس کے مرتب ہوئے پورے معاشرے میں کہ شکر ہے ہمارے سیاستدان مل بیٹھے ہیں. ایسا کیا ہوا صدیقی صاحب کہ اچانک یہ سب ختم ہو گیا؟ کیا ان کی بات درست ہے کہ آپ نے مطالبات پہ کوئی عمل درآمد نہیں کیا اس لیے مذاکرات ختم ہوئے، یا وچلی گل کچھ ہو رہے؟ جامی صاحب دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ سوال ہم سے پوچھنے کا نہیں ہے، اور نہ ہی سوال کا جو اسلوب آپ نے بنایا ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. سوال یہ ہونا چاہیے کہ جب آپ نے اتنی محبت کے ساتھ اور رغبت کے ساتھ اور ذوق و شوق کے ساتھ ایک کمیٹی تشکیل دی، وہ کمیٹی چل کے 3 دفعہ گئی اسپیکر کے پاس اور کہا جی وزیر اعظم سے التماس کریں کہ وہ کمیٹی بن گئی. آپ ان سے یہ سوال کریں کہ 42 دن ان کو لگے اپنے تحریری مطالبات ہم تک لانے میں. یہ یقین جانے یہ تمام معاملات میں ان کے سامنے رکھ چکا ہوں، پی ٹی آئی کی قیادت کے سامنے. جب بھی میرے پروگرام میں رکھ چکے ہیں تو پھر ان سے جواب مانگے نا، پھر ان سے جواب مانگے کہ جب آپ لکھ کے دے آئے تھے کہ جی ہم 28 تاریخ کو یعنی 7 ورکنگ ڈیز کے بعد جواب لیں گے، تو آپ 7 ورکنگ ڈیز سے 6 دن پہلے کیوں نکل گئے؟ ان سے پوچھیں. ہم تو اس کے بعد بھی ایکسرسائز کرتے رہے، وہ نکل گئے تو بھی ایکسرسائز کرتے رہے. اس کے بعد بھی 2 میٹنگز ہوئی ہم 7 جماعتوں کی. اس دن بھی میٹنگ ہوئی 28 تاریخ کو بھی صبح، جس دن یہ اجلاس ہونا تھا. ہم تو جس حد تک جا سکتے تھے گئے بھی. ہم نے بہت سی چیزیں ایسی کی ہیں جس پہ ہمیں بڑی بحث کرنا پڑی اور ہمیں سوچنا پڑا کہ یار یہ ہم نے کر دیا تو پتہ نہیں اس کی ہماری اپنی جماعتوں پہ کیا اثرات ہوں گے. لیکن انہوں نے ہماری بات ہی نہیں سنی. یہ کوئی ایٹیکیٹس ہیں، یہ کوئی طور طریقے ہیں مذاکرات کے؟ میں جو بار بار کہتا ہوں تو وہ میری سوچی سمجھی رائے ہے کہ یہ جماعت مذاکرات کے لیے، مکالمے کے لیے، افہام و تفہیم کے لیے، بیٹھنے کے لیے، تحمل و بردباری سے بات سننے کے لیے بنی نہیں ہے. اس کا جو ہوم گراؤنڈ ہے، اس کی جو مہارت ہے، اس کی جو پچ ہے، وہ وہی ہے جس کی طرف یہ 8 فروری کو پھر لوٹ کے جا رہی ہے. تو جانے دے، پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو گویا مذاکرات کی کوئی امید اب باقی نہیں، ہم سمجھیں کہ اس کی تمام تر جو امیدیں تھیں ختم ہو چکی ہیں. دیکھیں نا امی صاحب، اگر ہم مذاکرات کرنا بھی چاہیں اور بہت بےتابی ہو ہمارے دل کے اندر، تو کس سے کریں؟ دیواروں سے کریں، دروازوں سے کریں، کھڑکیوں سے کریں، چھت سے کریں، فرش سے کریں، کس سے کریں اس کمرے میں بیٹھ کے؟ جب وہ نہیں بات کرنا چاہتے اور وہ کہتے ہیں جی یہ بے اختیار ہو گئے، پتہ نہیں ہم بیٹھے بٹھائے بے اختیار ہو گئے، اور پہلے بھی ہم بے اختیار تھے. بیچ میں چند دنوں کے لیے ہمارے پاس اختیار آیا تھا، اس کا بھی انہوں نے نمونہ نہیں دیکھا اور اس سے پہلے اپنا ایک راستہ چن لیا انہوں نے. تو ہم کس سے بات کریں اور کیسے بات کریں؟ اب دیکھیے، وہ اس نظام کا حصہ ہیں جامی صاحب، اس نظام کا حصہ ہیں. ایک صوبے میں حکومت ہے، وہ حکومت کہاں سے پھوٹی ہے؟ 24 کے الیکشن سے پھوٹی ہے. وہ بڑی تعداد کے اندر سینٹ میں بیٹھے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ وہیں سے آئے ہیں. وہ بڑی تعداد میں پنجاب اسمبلی میں بیٹھے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ 24 فروری کے تاریخ اپنا الیکشن سے آئے ہیں. اور جو قومی اسمبلی میں بیٹھے ہیں وہی.
یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جہاں جہاں سے آئے ہیں وہ تو فارم 45 ہے اور ہم جہاں جہاں سے آئے ہیں وہ فارم 47 ہے. کوئی لاجک ہوتا ہے نا کسی بات کے اندر. ٹھیک. آپ درست ہیں, آپ کے سارے, جو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ کے انتخابات خیبر پختونخوا میں امام ابو حنیفہ نے کرائے تھے اور ہمارے ہاں راجہ سکندر نے کرائے ہیں. ایسے نہ کریں. نہیں, راجہ سکندر صاحب کی تو مدت ہو گئی, اب اس کا بھی میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے. ایک مختصر سی میں بریک لے رہا ہوں, پھر امریکہ سے کچھ آوازیں اٹھ رہی ہیں, اسلام آباد ہائی کورٹ سے کچھ خطوط آ رہے ہیں, اس پہ بھی میں نے آپ کی رائے لینی ہے. چھوٹی سی بریک, میرے ساتھ حاضر رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جناب عرفان صدیقی صاحب شریک گفتگو ہیں, ملک کی سیاست پر ان سے بات ہو رہی ہے, لیکن ساتھ کچھ عدالتی معاملات بھی ہیں, امریکہ سے اٹھنے والی آوازیں بھی ہیں, ان کا موقف جاننا ضروری ہے. دیکھیں صاحب, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز آئے, سندھ سے بھی, بلوچستان سے بھی اور پنجاب سے بھی. اب جبکہ کل سینیورٹی لسٹ جاری ہو چکی, ڈویژن بینچ اور کاز لسٹ بھی جا چکی, آج 5 ججز نے اس سینیورٹی لسٹ کے خلاف ریپرزنٹیشن بھیجی ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو اور چیف جسٹس سپریم کورٹ کے نام. اور ان کا یہ ماننا ہے کہ جب ایک جج کسی دوسرے ہائی کورٹ میں آتا ہے تو وہ حلف لیتا ہے, جس کے بعد سے اس کی سینیورٹی کاؤنٹ کی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس سینیورٹی کے ساتھ وہ آ رہا ہے اسی کے حساب سے اسے گنا جائے. یہ جو عدالتی محاذ پر ایک انگڑائی سی ہمیں دکھائی دے رہی ہے, خطوط لکھے جا رہے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں, یعنی پی ٹی اے کے چاہنے والے, کہ آپ بندوبست کر رہے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے عین مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ ضرورت کیوں پیش آئی نے ججز کو وہاں بھیجنے کی, اور یہ جو سینیورٹی لسٹ کا تنازع ہے اس پر سرکار کی رائے کیا ہے؟ دیکھیے جامی صاحب, میں آپ کو معلوم ہے کہ تلخ الفاظ استعمال نہیں کیا کرتا جی, لیکن کچھ عرصے سے یوں لگتا ہے کہ جیسے جو ایک ٹریڈ یونینزم کی سوچ ہے وہ ہماری عدلیہ کے اندر بھی آ گئی ہے. جس طرح وہاں مطالبات کی فہرستیں آتی ہیں, خطوط لکھے جاتے ہیں, ایڈمنسٹریشن کو جو جوڑا جاتا ہے, کچھ اسی طرح کی کیفیت یہاں پیدا ہو گئی ہے. اب پیمانہ کیا ہے کہ کیا وہ خطوط جو ہیں انہیں اہمیت دی جائے یا آئین کے اندر ایک بات لکھ دی گئی ہے تو اس کو اہمیت دی جائے؟ پیمانہ تو یہی ہو سکتا ہے نا, اس کے علاوہ کوئی پیمانہ ہے تو آپ بتائیے. یہ آرٹیکل جو 200 آرٹیکل ہے کانسٹیٹیوشن کا, یہ 1973 کا ہے. یہ اب نہیں ڈالا ہے, کوئی 26ویں ترمیم میں ہم نے نہیں ڈالا یا کسی اور چور دروازے سے ہم نہیں لے کے آئے. یہ اوریجنل جو آئین بنانے والے ہیں جج صاحبان نے جس کے تحفظ کی قسم کھا رکھی ہے, اس آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اب انہیں اپنی قسم کا بھی پاس ہونا چاہیے, آئین کا بھی پاس ہونا چاہیے, اور پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم جو خط لکھ رہے ہیں یہ آئین کی اس اسکیم کے عین مطابق ہے یا نہیں ہے. اور پھر اس پرٹیکولر کیس کو دیکھیے, اس میں ایک صدر پاکستان ہے جو جوڈیشری سے باہر کردار ہے جی, باقی سارے کردار جوڈیشری کے ہیں. یعنی 3 جج جن کی کنسنٹ لی گئی وہ بھی جوڈیشری سے ہیں. ان تینوں کے جو چیف جسٹس صاحبان ہیں وہ بھی جوڈیشری کے ہیں. 6 بندے ہو گئے, 7واں بندہ ہو گیا اسلام آباد کے چیف جسٹس, اور 8واں بندہ ہو گیا پاکستان کے چیف جسٹس. 8 جج صاحبان جن میں سے 5 چیف جسٹس ہیں جی, وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں. تو آپ کو اگر اس کے بارے میں کوئی تحفظات ہیں تو آپ کہیں جو ریمیڈی کے صدیقی صاحب, آپ کے وقت کا میں فائدہ اٹھانا چاہوں گا, اور جانے سے پہلے ذرا امریکہ کی صورتحال بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا. دنیا بھر کی نظریں سرکار پر ہیں. آپ دیکھیں, پہلے ریچرڈ گرینل کی آواز تھی, وہ تو خاموش ہو گئے کافی عرصے سے. اب جو ولسن کی صورت میں ہمیں ٹویٹس دیکھنے کو مل رہے ہیں, فاکس نیوز پہ آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں جناب ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان صاحب کے موازنے کے اوپر. تو یہ جو امریکہ سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, یہ صرف انڈیویجول آوازیں ہیں یا مستقبل میں کوئی کال بھی آ سکتی ہے پاکستان کو, پاکستان کی حکومت کو, ٹرمپ سرکار کی جانب سے؟ اور ایسی صورت میں حکومت کا رد عمل کیا ہوگا؟ میں حکومت کے رد عمل کو جانتا ہوں, اور وہ ایک حکومت نہیں ہے. اس میں پی ٹی آئی کی بھی حکومت ہے, اس میں پی ایم ایل این کی حکومت شامل ہے, اس میں پیپلز پارٹی کی حکومت شامل ہے, اس سے پہلے فوجی حکومت بھی شامل ہے. وہ ایک مطالبہ وہاں کنسسٹنٹلی آتا رہا ہے کہ ہمارا ایک ہیرو آپ کے پاس قید ہے جس کا نام شکیل آفریدی ہے, اس نے ہمیں اسامہ بن لادن کا پتہ دیا تھا, وہ ہمیں چاہیے. وہ ہم نے دے دیا ان کو نہیں. ان کے مطالبوں کے باوجود, پاکستان کی کسٹڈی میں, باوجود ان کے اصرار کے بعد ہماری کسٹڈی میں ہے, 13 سال سے جیل میں پڑا ہوا ہے. تو اگر تو یہ شکیل آفریدی سے بھی کوئی زیادہ عزیز چیز ہے جس کو وہ چاہتے ہیں, اور اس کے لیے وہ سفارتی حدود سے بھی نکلنا چاہتے ہیں, خارجہ آداب سے بھی نکلنا چاہتے ہیں, یا پاکستان کے اوپر اسی طرح کی کوئی جنگ مسلط کرنا چاہتے ہیں
جیسے 9/11 کے بعد ہوئی تھی افغانستان پر تو پھر دیکھی جائے گی. لیکن میں نہیں سمجھتا ہوں کہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے شہری کے لیے جو اس ملک کے عدالتی نظام کے تحت جیل میں گیا ہوا ہے وہ اپنی حدوں سے تجاوز کر کے کسی آزاد اور خود مختار ریاست کے لیے کوئی اس طرح کے مسائل کھڑے کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب عرفان صدیقی صاحب، آپ نے لائیو لیے آج وقت نکالا. اور اب ہم ایک بریک کی جانب بڑھ رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو لازم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بھی موقف لیا جائے. اس سلسلے میں آج ہم نے زحمت دے رکھی ہے محترمہ زرتاج گل وزیر صاحبہ کو. تھوڑی سی بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ہمارے ساتھ لائیو جامع میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کے حصے سے مجھے جوائن کیا پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما محترمہ زرتاج گل وزیر صاحبہ نے. بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اس سے پہلے کہ میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں، ہم بات کریں بحثیت مجموعی جو عمران خان صاحب نے خط لکھا آرمی چیف کے نام، اور چونکہ وہ زیر بحث ہے، اس کے جو مدرجات ہیں اس کے اوپر جو رد عمل ابھی تک آیا ہے، تو میں چاہتا ہوں ذرا آپ دیکھیے اور ناظرین بھی کہ رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب نے اس پرٹیننٹ ایشو کے اوپر کیا رد عمل دیا. یہ دو حکومت کے انتہائی اہم ترین ذمہ دار ہیں. زرتاج گل وزیر صاحب، آپ نے دیکھا رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ آصف صاحب کو. میں ذرا سب سے پہلے رانا ثناء صاحب کے بیان سے بات شروع کروں. وہ کہتے ہیں جو خط ہے کہ آپ فوج اور عوام کے درمیان فرق ڈالنے کی کوشش ہے، اور پھر خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ NRO آپ مانگ رہے ہیں. تھینک یو اجمل، تھینک یو فار انوائٹنگ می. دونوں کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں، رانا ثناء اللہ کے اوپر بھی اور خواجہ آصف کے اوپر بھی. دونوں ہی کریڈیبل نہیں ہے، دونوں ہی نالائق ہیں، دونوں کو ہی عوام نے ریجیکٹ کیا، دونوں ہی ہارے ہوئے ہیں. خواجہ آصف جو ہیں وہ سیالکوٹ میں ایک بہت جیدار خاتون رہنا ڈار سے ہارے ہوئے ہیں اور مفت کے اس وقت منسٹر بنے ہوئے ہیں. اور بائی دا وے یہ وہ ترجمان ہے جس نے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر جو اس نے فوج کے بارے میں ہرزہ سرائی کی، تو یہ شخص تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے کوئی دستہ سلوٹ بھی کرے اور یہ مفت کا ڈیفنس منسٹر بنے. جو اس نے فوج کے بارے میں بات کی، میرا تو خیال ہے کہ اس کو تو کوئی حق ہی نہیں پہنچتا. پھر رانا ثناء اللہ کے بارے میں آ جاتے ہیں. یہ فیصل آباد سے چودھری نثار جٹ سے ہارا ہوا ایک شخص ہے جو اس وقت مفت میں پارلیمان میں نہیں، رانا صاحب نے تو اپنی شکست تسلیم کی تھی نا، لیکن پھر بھی منسٹر ہے نا. He's again a minister. Once people rejected you, جب آپ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، ووٹ کے ذریعے آپ آتے نہیں، پھر اس کے بعد آپ لیسیاں لگا کے دوبارہ پارلیمان میں آ جاتے ہیں، منسٹر بن کے معزز بن کے بیٹھ جاتا ہے، تو عوام کی نظر میں تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے. چودھری نثار جٹ نے ان کو بڑے برے طریقے سے ہرایا ہوا ہے. اس کے بعد اگر NRO کی بات کریں کہ جی پاکستان تحریک انصاف کو NRO چاہیے، اصل میں جو خود NRO کی پیداوار ہوتے ہیں نا، جو کار کی ڈگی میں بیٹھ کے برقع پہن کے پچھلے دروازے سے آ کے بوٹ چاٹ کر کے اور عوام سے ہارے ہونے کے باوجود فارم 47 کے ذریعے جب وہ بنا لیتے نا 17 سیٹوں والی جماعت، تو ان کو خواب میں بھی NRO اس لیے نظر آتا ہے، وہ دوسروں کے بارے میں بھی ایسا سوچتے ہیں کیونکہ وہ خود کون بیٹھا. میں کنفیوز ہو گیا ہوں کیونکہ ایک سے زائد لوگوں کے بارے میں یہ روایت ہے. نہیں، یہ وہ گائے چوری نہیں تھی جو ہمارے اوپر ڈالی گئی تھی کار کے ڈگے میں 9 مئی کی آڑ میں، جو گھٹیا قسم کے ہمارے اوپر وہ کیے گئے تھے FIR. یہ بہت سارے سب کو پتا ہے کہ شہباز شریف اور ان لوگوں کے بارے میں بڑی سب کو پتا ہے کہ یہ کار کی ڈگی میں بیٹھ کے جو ہے نا وہ برقع پہن کے جایا کرتے. ساری دنیا کو یہ باتیں پتا ہے، اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، عادت ہے. تو چونکہ خود NRO کی پیداوار ہے اس لیے دوسروں کے بارے میں NRO کی باتیں کرتے ہیں. اگر میری لیڈر عمران خان کو NRO چاہیے ہوتا تھا نا، تو وہ پہلے دن یا 9 مئی کے بعد، ویسے وہ 9 مئی کا جب واقعہ ہوا تھا نا فیبریکیٹڈ، وہ جیل کے اندر موجود تھے اور میں خود ڈیرہ غازی خان میں موجود تھی اور ہمارے اوپر ساری جھوٹی بوگس FIR ہے. تو اس وقت میرے لیڈر نواز شریف کی طرح جو ہے نا وہ پلیٹرز گرا کے 150 روپے کے اسٹامپ پیپر کے اوپر ملک سے بھاگ چکے ہوتے ہیں، لیکن میرے لیڈر نے جیدار ہے، بہادر ہے، ملک کے اندر اپنا مقدمہ اور عوام کا لڑنا پسند کیا. اب میں خط کے اوپر آ جاتی ہوں. یہ دونوں کی اتنی ورت نہیں ہے، رانا ثناء اللہ کی اور خواجہ آصف کی، عوام میں ہارے ہوئے لوگ، کہ میں ان کا جواب دے سکوں. بہتر ہے کہ وہ ریحانہ ڈار اور جو ہے وہ نثار جٹ صاحب کو جواب دے دیں کیونکہ انہوں نے ان کو میدان میں ہرایا ہوا ہے. تو میں خان صاحب کے خط کے اوپر آتی ہوں. دیکھیں اجمل، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ دو ایسے شخص کی بات ہے اور یہ اوپن لیٹر ہے، یہ کوئی بند دروازے کے پیچھے نہیں لکھا گیا ہے. اس کا متن سارا میڈیا کے سامنے موجود ہے. ایک اوپن لیٹر ہے، ایک ایسا لیڈر جو پاکستان کا سب سے بڑا لیڈر ہے، جو کہ اس وقت اسیر ہے، بے گناہ اس وقت کال کوٹڑی میں ہے، اور وہ ایک ایکس پرائم منسٹر بھی اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی PTI کا سربراہ بھی ہے. وہ ایک اسیر شخص جو ہے وہ ایک جیل سے خط لکھتا ہے اور وہ اس شخص کو لکھتا ہے جو کہ پاکستان کا اس وقت جو ہے وہ چیف ہے. تو جو خط ان میں جو متن لکھا گیا ہے، میری صرف آپ سے ایک سوال ہے. آپ یوں کریں کہ وہ ابھی میں سوشل میڈیا ہی دیکھ رہی تھی، تو پنجاب میں اس وقت انکروچمنٹ کے نام پہ لفظ تو بڑا سخت ہے، لیکن آپ امیج دیکھیے گا
مسجدیں بھی گرائی جا رہی ہیں, 7 فٹ کے جو لوگوں کے وہ ایجز ہیں وہ بھی. ہمیں انکروچمنٹ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں اگر کسی نے زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے, لیکن 17 سیٹوں والی جماعت نے تو خود ملک کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے. تو یہ شیڈ گرا رہے ہیں. تو میں سوشل میڈیا دیکھ رہی تھی, اتنا خوف ہے پنجاب کے اندر کہ کسی نے یہ نہیں لکھا ہوا کہ کون سے شہر میں جو ہے وہ لوگوں کے گھر گرائے جا رہے ہیں, ریڑیاں غریبوں کی جو ہے وہ توڑی جا رہی ہیں. صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ کچھ تو خدا کا خوف کرو. وہ تو کہہ رہے ہیں ناجائز تجاوزات کے خلاف آپریشن ہے, وہ تو ہونا چاہیے. تو پھر خود ناجائز حکومت جو ہے, خود ناجائز حکومت ہے, 17 سیٹوں والی جماعت ہے جو الیکشن جیتے نہیں ہے, ناجائز طریقے سے جو ہے وہ ملک پر قابض ہو کے بیٹھی ہوئی ہے. اپنے بارے میں ان کا کیا خیال ہے؟ اچھا, مجھے اس خط کے اوپر ابھی تک جو ہے آفیشلی مجھے آفیشلی ابھی تک میں I'm unable to yet seek the answer from the establishment یا ISPR یا متعلقہ جو محکمہ جاتا ہے, ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں ملا, معلومات نہیں ہے میرے پاس. آنیسٹلی میں آپ کو آنر بتا رہا ہوں. لیکن جو گورنمنٹ کا ریئیکشن ہے وہ میں نے آپ کو 2 منسٹرز کی جو گورنمنٹ تو مفت کے مامے بنی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. بٹ ہوا یہ ہے کہ مین ویلی اسپیچ میں سرٹن نیوز چینل اور سرٹن نیوز آؤٹ لیٹس نے سورسز سے یہ خبر چلائی ہے کہ جو سیکیورٹی سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ خط موصول نہیں ہوا, اور نہ ہی ایسا کوئی خط ان تک پہنچا ہے. پہنچے گا تو وہ اس کے اوپر جواب نہیں دیں گے. وہ سمجھتے ہیں کہ سیاستدانوں کو آپس میں بات کرنی چاہیے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. دس از واٹ بینگ رپورٹڈ تھرو سورسز. سو اجمل, لیٹ می آنسر اٹ. پہلے دوبارہ سے ریفریز کر لیتی ہوں کہ خط جو ہے وہ میرے لیڈر خان صاحب نے لکھا ہے, چیف کو لکھا ہے, اور خط ایک اوپن لیٹر ہے, کوئی ایسا ڈاکومنٹ نہیں ہے جو کسی کے نظر سے چھپا ہوا. ساری میڈیا کے اوپر جو ہے اس کا متن بھی موجود ہے. اور جو ابھی میں آپ کو پنجاب کی بات کر رہی تھی کہ کوئی شہر نہیں بتا سکتا, کوئی پنجاب کی حکومت کا نام ڈر کے مارے نہیں لے سکتا, اتنا خوف ہے. وہ جو کہتے ہیں نا کہ سبدی ماں آ گئی ہے, سبدی ماں آ گئی, وہ پنجاب میں سب دے بچے کھا گئی ہے, تو کوئی ڈر کے مارے نا اس کے بارے میں نیوز نہیں کر سکتا کہ فیک نیوز کی آڑ میں جو ہے نا اس کو اٹھا لیا جائے گا, ریسٹ کر لیا جائے گا. تو سوشل میڈیا پہ لوگ احتجاج تو کریں لیکن بیچارے شہر کا نام نہیں لے سکتے, حکومت کا نام نہیں لے سکتے, CM کا نام, پنجاب کا نام نہیں لے سکتے. اتنا ڈر, خوف اور ٹیرر پھیلایا ہوا ہے. تو وہاں پہ جب میرے لیڈر نے اتنی جرت کی, حساس معاملے کے اوپر میرے لیڈر نے ایک خط لکھا اور اس میں بہت ساری باتیں ایسی کی جو کہ ایک ایسا جرت مند لیڈر ہی بات کر سکتا ہے, ایک حساس معاملے کے اوپر سینسیٹیو ہو کے. اور سب سے بڑی بات جو لیٹر میں سب سے پہلی بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ ملک بھی میرا, یہ فوج بھی میری ہے. یہ لکھا ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے اجمل سمجھ نہیں آتی کہ جو حکومتی ترجمان یا ان کے جو لے پالک لوگ ہیں یہ کس چیز کے مامے بنے ہوئے ہیں. Why they have to answer it. ان کو کس چیز کا خوف پڑ گیا, ان کو کیوں غشی کے دورے پڑ رہے ہیں حکومت کو, ان کو کیا ایسی ٹینشن ہو گئی ہے. جب وہ خط جائے گا, وہ آفیشیلی کوئی جواب آئے گا تو تب ہم بات کریں. اور یہ جو کون سے ذرائع ہیں جس کے ذریعے کہہ رہے ہیں کہ جی فلانے ذرائع سے تو فلانے ذرائع سے, لائٹر نوٹ بندے اغوا ہوتے تھے, کیا خط بھی غائب ہو گیا ہے. سوشل میڈیا پہ سارا کا سارا موجود. اچھا, ویسے یہ جو سوچ ہے, یہ جو اپروچ ہے, یہ تو ادارے کے ہاں اکثر ہم نے ان کی پریس بریفنگ میں اور دیگر نوٹس میں بھی دیکھا ہے. دے فرملی بلیو, وربلی ہم نے سنا ہوا آن ایئر کہ جی سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. واٹ ایف کہ اگر آپ کو رسپانس یہ آتا ہے کہ آپ سیاستدانوں سے بات کریں, حکومت سے بات کریں. نہیں تو اسپیکولیشنز تو کچھ بھی ہو سکتی ہے, اسامپشنز تو کچھ بھی ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ میرے لیڈر نے جو باتیں کی ہیں, جن چیزوں کو اجاگر کیا, جس طرح ان کو ملک کی فکر ہے, پاکستان کی فکر ہے, افواج کی فکر ہے, اداروں کی فکر ہے, ساری دنیا کو بتائے کہ 17 سیٹوں والی جماعت جو ہے وہ ایک سیاسی لاش ہے, اس کا بوجھ. یہ تو آپ کا موقف ہو گیا. اب زرتائی صاحبہ ایک اعتراض بھی ہے جو کہ اوپینین کی صورت میں یہاں پر آ رہا ہے. وہ اعتراض یہ ہے کہ یہ جس چیز کے اوپر جمہوری جماعتیں یا جمہوری رہنما ہمیشہ تنقید کرتے ہیں وہ فوج کا عمل دخل یا فوج کا سیاسی کردار ہے, لیکن انہیں خط لکھ کے آپ ان کے کردار کو بڑھا رہے ہیں, کم نہیں کر رہے. یہ خط آپ نے صدر مملکت آصف علی زرداری کے نام کیوں نہیں لکھا؟ یہ خط آپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کے نام کیوں نہیں لکھا؟ آپ نے اس سے پہلے خط چیف جسٹس کے نام لکھ رکھا ہے, آئینی عدالت کے سربراہ کے نام لکھ رکھا ہے. وائی اے لیٹر ٹو دی آرمی چیف؟ وائی؟ یہ کیا جمہوری اپروچ ہے؟ نہیں, بالکل بھی. ایک ایکس پرائم منسٹر جو اس وقت جیل کے اندھیرے میں بیٹھا ہوا ہے, ملک کی خاطر بے گناہ, اس نے ایک لیگل ڈاکومنٹ اس کو بنا دیا اور اس نے تاریخ کا حصہ بنا دیا کہ ایک لیڈر کو اپنے ملک کا, عمران خان کو اپنے ملک کا, اپنے
الیکشن کا, پاکستان میں انصاف کا, جوڈیشری کا, عوام کا, ان کو جو ہے ایک سوچ ہے, ان کے لیے ان کو ایک حساس یہ معاملہ لگتا ہے کہ میں ان چیزوں کو اجاگر کروں. اور یہ انہوں نے کوئی چھپ چھپا کے بات نہیں کی, جگرے کے ساتھ اوپنلی ایک بات کی اور ایک اوپن لیٹر بھیجا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر تو کوئی کویسچن ہونا ہی نہیں چاہیے. آپ نے شہباز شریف کی بات کی یا زرداری کی بات کی, دیکھیے جامعہ آپ کو کچھ دن پہلے یاد ہوگا میرے لیڈر جب 30 دن کی سالٹری کنفائنمنٹ سے باہر نکلے تھے, میں خود اس دن موجود تھی کیونکہ میرے اوپر بھی ایک بوگس ٹرائل چل رہا ہے 9 مئی کی آڑ میں, کیونکہ میں نے خان صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا. تو ہر روز ہم صبح ایک ایک کورٹ میں جو ہے وہ پہنچتے ہیں اور اپنے, میں تو میرے اوپر تو 58 FIR ہے, تو کبھی میری ضمانت خارج ہو جاتی ہے, کبھی میں اشتہاری قرار دے دی جاتی ہوں. تو میں بھی وہ اڈیالہ جیل میں جاتا ہوں. تو میرے سامنے خان صاحب نے وہ کمیٹی بنائی تھی, مذاکرات کے لیے کمیٹی بنائی تھی. مذاکرات کا مقصد کیا تھا؟ سالٹری کنفائنمنٹ سے نکلنے کے بعد خان صاحب نے اپنے لیے تو کوئی جو ان کا ایک قیدی کا ایک سٹیٹس ہے وہ بھی ان کو بیسک حقوق نہیں دی جا رہے تھے, اس کے بارے میں انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے کہا کہ آپ ٹھیک ہے, آپ حکومت کے ساتھ, آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے, 26 نومبر کے اوپر اور 9 مئی کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے, سیران کے بارے میں بات کرنی چاہیے. تو آپ ٹھیک ہے, انہوں نے بڑی ایک پاورفل کمیٹی بنا دی, لیکن آپ کے سامنے یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے کہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ حکومت نے اس کو پاکستان تحریک انصاف کی کمزوری سمجھ لیا. ہم تو اس سے بڑی پولیٹیکل میچورٹی کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ٹیبل ٹاک کے اوپر بلیو کرتے ہیں. شہداء بھی ہمارا لیڈر, لیکن اس سے پہلے کہ حکومت آپ کو جواب دیتی, آپ اس سے پہلے کہ حکومت آپ کو جواب دیتی, آپ واک آؤٹ کر کے مذاکرات آپ نے ختم کر دیے اچانک. حکومت جواب جوگی ہے, مطلب جو شہباز شریف نے اس دن کابینہ کی پروسیڈنگ کے اندر ایک ویڈیو آفیشیلی نکلوائی کہ انہوں نے کہا کہ میں ایک پارلیمانی کمیٹی کو جو ہے وہ تشکیل دیتا ہوں. کس پارلیمانی کمیٹی کی بات کر رہے ہیں؟ اس پارلیمان کی بات کر رہے ہیں جس کو ربڑ سٹمپ کے طور پر شہباز شریف استعمال کرتے ہیں, جس میں دن دہاڑے 10 MNAs جو ہے وہ اغوا ہو جاتے ہیں. لیکن آپ اسی پارلیمانی کمیٹی کے ساتھ تو آپ بیٹھے نا, آپ نے حکومت کا اعتراف کیا تو ان کے ساتھ مل بیٹھے, آپ نے انہیں ریٹن اپنے مطالبات دیے, آپ مل بیٹھے. میں آپ کو بڑا ویلڈ پوائنٹ بتاتی ہوں اور میں آن ریکارڈ آپ کو سٹیٹمنٹ دیتی ہوں کہ حکومت کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کا مذاکراتی کمیٹی میں بیٹھنا یا پارلیمنٹ میں بیٹھنا یہ بالکل بھی تصدیق نہیں کرتا کہ ہم اس نالائق فارم 47 والی حکومت جو کہ ناجائز ہے, یا یہ جو وزیر اعظم جو فارم 47 کا جو ہے اس وقت زبردستی بیٹھا ہوا ہے, یا جو CM پنجاب اس وقت زبردستی بیٹھی ہوئی, ہم اس کو مانتے, ہم اس کو بالکل نہیں مانتے, یہ بالکل ہم ویلیڈیٹ نہیں کرتے. ہم ان کے ساتھ صرف اس لیے بیٹھے کہ یہ لاٹھی گولی کی سرکار ہے, جو مرضی کر لو انہیں کے پاس اختیار ہے, اور یہ اپنا آپ کو اس بات سے وہ نہیں کر سکتے ڈیفرینشیٹ کہ ہمارے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے, کسی اور کے ہاتھ میں ہے. بھائی PMLN اس وقت سسٹم کی بینیفیشری ہیں, لاشیں بھی ان کے خون بھی ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے. 26 نومبر کو نہتے لوگوں کو جو گولیاں ماری گئی ہیں ان کو ہی جواب دینا پڑے گا, کیونکہ شہباز شریف اس وزیر اعظم ہے. جب ماڈل ٹاؤن کے اندر نہتی خواتین کے اوپر گولیاں چلائی گئی تھی تو یہ چیف منسٹر تھا. ماڈل تو پتہ ہی نہیں 16 گھنٹہ آپریشن ہوا. یہی ڈی چوک میں لائٹس آف کر کے 11-12 گھنٹے جب گولیاں چلائی گئی تو شہباز شریف یا یہ حکومت یا یہ انٹیریم منسٹر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے اس میں ہاتھ نہیں ہے, کسی اور کا ہاتھ ہے, پتہ نہیں کس کو, کسی اور سے پوچھیں. اس لیے ہم ان کے ساتھ کرسی کے اوپر ٹیبل ٹاک کے اوپر بیٹھے تھے کہ آپ ہیں ناجائز حکومت, آپ ہیں رگڈ الیکشن کے ذریعے, آپ ہیں عوام کے ٹکرائے ہوئے, لیکن اختیار آپ کے پاس ہے کیونکہ سارے سسٹم کے بینیفیشری جو ہیں وہ اس وقت PMLN ہے اور پیپلز پارٹی ہے. اس لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے. ان کے ساتھ بیٹھنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کو ویلیڈیٹ کریں, یہ ہے ناجائز حکومت. جی 8 فروری کو کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ میں جنید اکبر صاحب کو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں جی سیاست یہ نہیں ہے کہ فیس بک پر ویڈیو پوسٹ یا کوئی ویڈیو لگا کے آپ خود منظر عام پر نہ آئے, جو لیڈ نہیں کر سکتا وہ سیاست چھوڑ دے. یہ کسے پیغام دے رہے ہیں وہ؟ I would not know, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا ہر کارکن, پاکستان تحریک انصاف کا سٹیک ہولڈر, یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن چوری نہیں ہوا, پورے پاکستان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے. 5 سال کے بعد آپ کو موقع ملتا ہے, کوئی ہتھیار تو نہیں ہوتا عوام کے پاس, صرف ایک ووٹ کی پرچی ہوتی ہے. افسوس کی بات یہ کہ 8 فروری کو پچھلے سال تاریخ کا سب سے بڑا الیکشن کے اوپر ڈاکہ مارا گیا, جس کے بینیفیشری اس وقت PMLN ہے. ہم 8 فروری کو اپنے جتنے بھی ہمارے علاقے ہیں, چاہے ساؤتھ پنجاب ہے, باقی پنجاب میں, ہم اس میں پیسفل ریلیز نکالیں گے, عوام کو کہیں گے کہ آپ کی مینڈیٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈاکہ ڈالا گیا. ہم ریزلٹس لوگوں کو بتائیں گے کہ اصل ریزلٹس کیا تھے, پھر وہ 3 دن کے بعد کیسے چینج کیے گئے. سوابی میں شمالی پنجاب کا اور KPK کا انشاءاللہ بہت بڑا جلسہ ہوگا. لاہور کی کوشش ہو رہی ہے کہ ہمیں مینار پاکستان پہ جلسہ مل جائے, لیکن ہم ساؤتھ پنجاب والے اور سب جو ہے اپنی اپنی جگہ پیسفل ریلیز نکالیں گے.
جی بہت بہت شکریہ محترمہ زرتاج گل وزیر صاحبہ کی گفتگو. آج میرا وقت ختم ہو گیا. سوشل میڈیا پلس اگلے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. آج کے لیے اتنا اجازت دیجیے. اللہ حافظ.